हेलो गाइस, मेरा नाम अहमद जान अहमदी है और मैं आप लोगों के लिए नहायत अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका जानना और समझना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। वो भी इस दौर में, इस एडवांस वर्ल्ड में, जहाँ पे लाइफ के हर सेक्टर में आपको अपने तर्ज के कंपटीटर्स मिलेंगे और उनसे कम्पीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके पास आइडियाज़ हैं और वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक्सेलरेटर स्टार्टअप्स के बारे में बताऊंगा कि एक्सेलरेटर स्टार्टअप्स है क्या और ये किस तरह काम करते हैं। स्टार्टअप हमारे पास एक कंपनी होती है जो कि नई बनी हो, जिसको एक या एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर कोई ख़ास प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस उसके थ्रू मार्केट में लॉन्च कर दे, तो इसको स्टार्टअप्स कहते हैं। स्टार्टअप्स हमारे पास मार्केट में नए होते हैं। स्टार्टअप हमारे पास एक नई कंपनी होती है और वो नई कंपनी जब मार्केट में आती है वो अपना ब्रांड बनाने की करती है। तो अपना ब्रांड बनाने के लिए वो अपने आइडियाज़ और प्रोडक्ट को सेल करती है। तो उस आइडिया और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, वर्कर की ज़रूरत होती है। तो वो उसके लिए वर्कर एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। अब इस नए स्टार्टअप को, इस नई कंपनी को बहुत सारे मसले आते हैं। शुरू में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। वो सारे मसले मसाइल यहाँ पे बयान करना मुश्किल है, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीदा नुकात हैं, चीदा प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन से प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स के दौरान पेश आते हैं, वो हम पढ़ते हैं। वो है क्या, हमारे पास वो दरअसल है। सबसे पहले सपोर्ट। सबसे ज़्यादा मसला जो होता है उनके पास, किसी भी स्टार्टअप के पास सपोर्ट की कमी होती है। जब कोई भी बंदा एक नए आइडिया, नए प्रोजेक्ट पे काम करता है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। सब उसको कहते हैं कि यार ये भी कोई करने का काम है, ये भी ला हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आप इसको छोड़ दें। वो उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसको कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा मसला सपोर्ट का होता है। अगर आपको सपोर्ट मिल जाए आपके घर वालों की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, तो आप अपने स्टार्टअप्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे पास इस सूरत में हो सकते हैं कि एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप को मार्केट का कुछ पता नहीं है, मार्केट में ग्रो किस तरह करना है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, और हमें इसके लिए कितनी फंडिंग की ज़रूरत है। और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनके पास लिमिटेड बजट होता है। तो वो हर टाइम सोचते रहते हैं कि हम इस बजट में हम अपनी कितनी सर्विसेज, कितनी प्रोडक्ट ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का है कि अगर आपके पास बजट है, आपको पता है कि आपने अपनी फाइनेंसिंग किधर से करनी है, कैसे अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है, तो इस तरह आपका स्टार्टअप्स अच्छे से चलेगा। इसके बाद हमारे पास मार्केटिंग प्रॉब्लम है। मार्केटिंग प्रॉब्लम ये होता है हमारे पास कि मार्केट के अंदर रहते हुए अपने कंपटीटर्स के बीच में बहुत सारे आपके कंपटीटर्स हो और उनके प्रोडक्ट्स आपकी तरह, आपसे सिमिलर हो, तो फिर उनके बीच में अपनी प्रोडक्ट को बेचना वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, वो आसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है आपके लिए कि आप अपनी प्रोडक्ट इतने सारे अदर स्टार्टअप्स और कंपनीज़ के बीच में किस तरह सेल करेंगे। इसके बाद नेटवर्किंग का भी बहुत बड़ा इशू है। कोई भी स्टार्टअप जानता नहीं है कि हमने अपने नेटवर्क को ग्रो किस तरह करना है,
لوگوں کے ساتھ کنیکشن کس طرح بنانے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو، سروسز کو سیل کرنے کے لیے، سروسز دینے کے لیے ہم کیا کیا اسٹریٹجیز فالو کر سکتے ہیں، کون کون سی اسٹریٹجیز ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مینجمنٹ کرائسس میں ہمارے پاس کہ ہم نے کون سی ٹیم رکھنی ہے، کون کون سے بندے ہم نے ہائر کرنے ہیں، کتنے بندوں کو کتنا کام دینا ہے اور کون سا کام دینا ہے، تو یہ سارے ہمارے پاس مینجمنٹ کرائسس میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کئی پرابلمز ہیں، لیکن اب ہم ہمارے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہیں ایکسیلریٹر اسٹارٹ اپس۔ ایکسیلریٹر اسٹارٹ اپس اب کیا ہے اور یہ ایکسیلریٹر اسٹارٹ اپس کام کس طرح کرتا ہے؟ ایکسیلریٹر اسٹارٹ اپس ہمارے پاس وہ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ ڈیولپنگ اسٹارٹ اپس کو انویسٹر اور مینٹرز ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزنس کو کس طرح رن کرنا ہے، کس طرح اس کو آگے چلانا ہے، کس طرح اپنی برانڈ بنانی ہے، وہ اس کو کمپلیٹلی گائیڈ کرتے ہیں۔ اور جو مسئلے اس کو ہوتے ہیں، جو مسئلے کسی اسٹارٹ اپس کو ہوتے ہیں، جو ڈیولپنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ہوتے ہیں، جو مارکیٹ میں نئے آئے ہوتے ہیں ان کو جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ اس کو ایکسیلریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو زیرو سے ہائر لیول پہ کس طرح لے کے جانا ہے۔ تو وہ گائیڈنس ان کے لیے نہایت ضروری اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ اسٹارٹ اپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی امیج بنا لیتے ہیں، وہ مارکیٹ میں گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے اسٹارٹ اپس کو ایکسیلریٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کر سکیں، وہ ان کو پیک تک پہنچا سکے، وہ اس کے بزنس کو گرو کر سکے، وہ اس کی پہچان بنا سکے، اس کی برانڈنگ کرے، وہ اس کو سمجھائیں کہ آپ نے مینجمنٹ کرائسس سے کس طرح نکلنا ہے، فائنینشلی اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کون سی اور کس طرح کی اسٹریٹجیز بنانی ہے، اور اس طرح کی کئی اسٹریٹجیز اس کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسیلریٹر اسٹارٹ اپس ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایکسیلریٹر اسٹارٹ اپس کے ہمارے پاس کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اصل میں ایکسیلریٹر اسٹارٹ اپس کی ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں۔ وہ 2 ٹائپس کون سی ہیں؟ ایک ہے سیڈ پروگرامز، دوسرا ہے ہمارے پاس سیکنڈ سٹیج پروگرام۔ اب سیڈ پروگرامنگ کیا ہے اور سیکنڈ سٹیج پروگرامز کیا ہیں؟ تو آئے ہم پڑھتے ہیں کہ سیڈ پروگرامنگ ہمارے پاس وہ پروگرامز ہوتے ہیں جس کو 2 سے 4 مہینے تک ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کو 2 سے 4 مہینے تک مینٹرز اور انویسٹر جو ہوتے ہیں اور جو گروز ہوتے ہیں جس کا ایکسپیرینس ہو مارکیٹ میں، وہ سارے لوگ اس کو 2 سے لے کے 4 مہینے تک گائیڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ یہ وہ والے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جس کو لیس میچور کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ سٹیج پروگرام جو ہوتے ہیں اس کی مدت ہمارے پاس سیڈ پروگرامنگ کے بجائے تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں۔ سیڈ پروگرامنگ کی 2 سے 4، جبکہ سیکنڈ سٹیج پروگرام ہمارے پاس 1 سے لے کے 2 سے لے کے 6 مہینے تک ہمارے پاس یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ میچورز اسٹارٹ اپس ہمارے پاس کہلاتے ہیں، اور اس کو گروز اور ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس اسٹیپ میں ہم پڑھیں گے کہ ایک اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل کس طرح بنائیں گے، کیا طریقے، کون سے اسٹیپ ایسے ہیں جس کو ہم کر کے اپنے اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بنا سکتے ہیں۔ اگر ایک انٹرپرینور ہے، اس کے پاس صرف ایک آئیڈیا ہے اور آئیڈیا کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس نے کوئی اسٹریٹجیز نہیں بنائی، تو اس کا آئیڈیا کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ صرف آئیڈیا کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے لیے آپ نے مزید پلاننگ کرنی ہے۔ اس پلاننگ اور اسٹریٹجیز بنا کے اس کا اسٹارٹ اپ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ بہتر اور ایسے 7 اسٹیپس ہیں
جو کسی بھی اسٹارٹ اپ کو کامیاب بنانے کے لیے کام آتے ہیں. وہ اسٹیپ کون سے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بزنس پلان بنانا چاہیے. بزنس پلان اگر آپ کا آئیڈیا آپ کا بہترین ہے، ایسا آئیڈیا کہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے لیے پلاننگ نہیں کی ہے، آپ نے اسٹریٹجیز نہیں بنانی ہے کہ میں نے اپنے آئیڈیا کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. اگر آپ کا آئیڈیا ہے کہ آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے، تو اپنی سروسز کون سے ایریا پہ، کہاں پہ، کون سے لوگوں کو آپ نے پہنچانی ہے، تو یہ بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے. اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس بات کا کمپلیٹلی ادراک ہونا چاہیے آپ کو. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ سیکیور اپروپریٹ فنڈنگ ہے. یہ اپروپریٹ فنڈنگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ایک سٹارٹ اپ کو چلانے کے لیے ہمارے پاس کتنی فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور صرف ایک سٹارٹ اپ صرف ایک بندے کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہوتا، اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوتا ہے بہت ساری کمپنیوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، کئی اور ادر سروسز کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے. تو ہر سروس، ہر کمپنی کے ریلیٹڈ فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے پلاننگ اور اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ آپ نے اپنے سٹارٹ اپ میں سے امپلائیز کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہوا ہے، کمپنیز کے ساتھ آپ نے کتنی فنڈنگ کرنی ہے، کس حد تک فنڈنگ کرنی ہے، کس حد تک کی سروسز دینی ہے، یہ سب آپ نے پہلے سے پلان کیے ہو. تھرڈ اسٹیپ جو ہمارے پاس ہے، سراؤنڈ یور سیلف ود رائٹ پیپل. یہ بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایسے بندوں کے ساتھ نہیں رہنا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں، جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، جو آپ کا راستہ کاٹیں. ایسے لوگوں سے آپ نے دور رکھنا ہے. آپ نے ہمیشہ ایسی کمپنی بنانی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی بنانی ہے جو کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کی طرح سوچ رکھنے والے ہیں. تو ویسے لوگوں کے ساتھ آپ نے مل بیٹھنا ہے اور ویسے لوگوں کے ساتھ اپنے بزنس کرنا ہے. چوتھا اسٹیپ ہمارے پاس کہ آپ نے اپنے لیے، اپنے بزنس کے لیے پہلے جگہ اسپیسیفائی کرنی ہے کہ کون سی جگہ پہ میرا بزنس چلنا ہے، کون سے علاقے میں، کون سے شہر میں، کون سی کنٹری میں. پھر اس کے بعد آج کل کا ماڈرن زمانہ ہے، ایڈوانس ورلڈ ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویب سائٹ، سوشل میڈیا وغیرہ اس طرح کی نیٹ ورکنگ آپ کی ہونی چاہیے. تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بزنس کو پروموٹ کس طرح کرنا ہے، آپ نے تھرو ویب سائٹ بنا لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کے بعد پانچواں اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس کہ آپ نے خود کو مارکیٹنگ ایکسپرٹ بنانا ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، مارکیٹ میں آپ کی کون کون سی سروسز زیادہ یوز ہو رہی ہے، کون کون سی زیادہ یوز ہو سکتی ہے، اور کون سی سروس، کون سے پروڈکٹ کو آپ اچھے سے نکال سکتے ہیں. تو یہ ساری اسٹریٹجی آپ نے کرنی ہوتی ہے، یہ آپ نے کرنی پڑتی ہے. یہ اپنے اسٹارٹ اپس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ لازمی ہے. اس کے بعد چھٹا نمبر جو ہمارے پاس ہے کہ آپ نے کسٹمر بیس بلڈ کرنا ہے. کس طرح کے آپ کی سروسز اچھی ہونی چاہیے، آپ کے پروڈکٹ اس میں کوالٹی ہونی چاہیے، کوالٹیٹیو ہونے چاہیے. آپ کے پروڈکٹ اچھے ہوں گے تو آپ کا کسٹمر بیس اچھا ہوگا، آپ کے پاس کسٹمر آئیں گے. اگر آپ نے کوئی ایسا پروڈکٹ بنا لیا جو یوزر کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا سٹارٹ اپ بھی بیٹھتا جائے گا، کاروبار بھی خراب ہوگا اور آپ کی برانڈنگ ختم ہو جائے گی، آپ کا برانڈ بدنام ہو جائے گا. اس کے بعد جو لاسٹ سٹیپ ہے، جو سب سے ضروری ہے، وہ آپ نے کسی بھی نتیجے کے لیے تیار رہنا ہے. چاہے آپ کا ایک سٹارٹ اپ ہے، اس کا رزلٹ چاہے جیسا بھی ہو، اس کے لیے آپ نے خود کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے پہلے سے ہی کہ اگر اس کام میں، اس سروس میں اگر مجھے اتنا نقصان ہوا تو اس کو میں کیسے ہینڈل کروں گا، اگر اتنا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو میں نے مزید بہتر کس طرح بنانا ہے. تو اس طرح آپ نے سب رزلٹ کے لیے تیار رہنا ہے. اور یہ ساتوں پوائنٹ جتنے بھی ہو گئے، یہ جو بھی انٹرپرینور، جو بھی بزنس
جو بھی بزنس ہوتا ہے، جتنے بھی پارٹنر ہوتے ہیں، اگر وہ اپلائی کریں تو اس کا بزنس اسٹارٹ اپ لازمی کامیاب ہوگا. تھینک یو.